सामीन हजरात, मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी जानदार मुतनफिस को राह फरार नहीं। डरता हूँ मौत से मगर मरना जरूर है, लरसता हूँ कफन से मगर पहनना जरूर है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, लेकिन मेरा जनाजा भी उठना जरूर है। होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों उस कब्र में रहना जरूर है। आइए इस मौजू की वजाहत के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत फरमाएं मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिजुल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। मोहतरम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को रंगीन बनाया है, दुनिया के अंदर लज्जत रखी और इंसान की फितरत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई है कि इंसान दुनिया की लज्जत की तरफ आकर्षित होता है, खींचता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की एक हदीस में फरमाते हैं, अद्दुनिया हुल्वतुन खदिरा, दुनिया बड़ी मीठी है और बड़ी हरी भरी। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में तुमको भेजा है फयंजुरा कैफ तामलून, ताकि वो देखे कि तुम कैसा अमल करते। तो गोया ये दुनिया एक आजमाइश है कि दुनिया को हमने रंगीन बनाया है, मीठा बनाया है, अट्रैक्टिव बनाया है। अब इस दुनिया के फितने से तुम अपनी हिफाजत कैसे करोगे? दुनिया की इन तमाम रंगीनियों के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नाम की एक ऐसी चीज रखी है कि जिसका तसव्वुर आते ही लज्जतें खत्म हो जाती। मौत एक ऐसी हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है जिसका हम चाह के भी इनकार नहीं कर सकते। अगर आप कुरान करीम का बगौर जायजा लें तो मौत के बारे में 3 हकीकतें बयान की गई।
پہلی حقیقت یہ بیان کی گئی کہ موت سب کو آنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا قیامت کا دن جب تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت اچھا ہے، بہت پریشان ہے، اور ایک انسان بہت برا ہے، بہت خوشحال ہے. اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں مل پا رہا ہے، برے کو اس کی برائی کی سزا نہیں مل پا رہی. اس کی طرف اشارہ کیا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک دن ایسا آنے والا ہے قیامت کا دن جب تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اے دنیا کی دولت کو، دنیا کی سرداری کو، دنیا کی عزت کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھنے والوں، کامیابی یہ نہیں ہے دنیا میں عیش کر رہے ہو، دولت مل گئی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، تم نے سمجھ لیا کہ تم کامیاب ہو گئے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے. اور جس دنیا کی لذت میں تم موت کو، آخرت کو، اللہ کو، سب کو بھولے بیٹھے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے. دھوکا کیوں کہا گیا دنیا کو؟ کیوں کہا گیا دھوکا؟ ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی، اتنے گھر ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اتنی دولت ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، بچے ہیں، پوتے ہیں، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس، ہر نعمت اس کے پاس. ایک دن آتا ہے موت کا فرشتہ، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو گئی، ساری دولت پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا، ایک روپیہ وہ لے کر نہیں جا رہا ہے. اربوں کا مالک تھا، 2 گز زمین میں دفن ہو گیا. یہی اس کی حقیقت تھی، یہی اس کی اوقات تھی. دھوکہ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکہ ہے. کیا ساتھ جانے والا ہے تمہارا؟ میرے بندو غور کرو، اللہ نے موت کے فوراً بعد دنیا کی حقیقت بیان کر کے ہمیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے. میرے بندو، جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم خون پسینہ ایک کر دیتے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا کہ یہ دنیا تمہارے کتنے دن تک کام آئے گی، کتنا تمہارا ساتھ دے گی. تو یہ موت کے بارے میں پہلی حقیقت بتائی گی کہ موت سب کو آنی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جملہ قرآن میں 3 جگہ آیا. ایک تو سورہ آل عمران میں آیا، ایک سورہ انبیاء میں بھی آیا. وہاں کیا کہا گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. میرے بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور بھلائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے. کبھی غریب بنا کر آزمائیں گے، کبھی امیر بنا کر آزمائیں گے. کبھی تمہیں ہم جھوپڑ پٹی میں رکھ کر آزمائیں گے، کبھی بڑی بڑی بلڈنگوں میں تمہیں رکھ کر آزمائیں گے. کبھی تمہیں ہم غریبی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں ہم امیری کے ذریعے آزمائیں گے. دولت بھی آزمائش، اگر غربت آزمائش ہے تو دولت بھی آزمائش ہے. اگر تنگ حالی اور تنگ دستی اگر امتحان ہے تو میرے بھائیو خوشحالی بھی بہت بڑا امتحان ہے. اور یہی بات سورہ عنکبوت میں کہی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ موت آنی ہے. اچھا، کہیں بھی چلے جاؤ موت آنی. یہ دوسری حقیقت بتائی گئی موت کے بارے میں. کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جتنا مضبوط بھی قلعہ بنا لو، اپنے آپ کو جتنا بھی سیکیور کر لو، جتنی بھی پروٹیکشن اپنے اوپر ڈال لو، موت تو تم کو آ کر رہے گی.
اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بچ جاتے، اللہ کے سب سے پیارے سب سے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ قرآن کریم میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا ہے، بڑے جلیل القدر نبی تھے اللہ کے، اللہ نے ان کو سپر نیچرل پاورز دیے تھے، ہوا ان کے قابو میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، اور اس زمانے میں جنات کے ذریعے قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی دینگیں جو انسان کے بس کی چیز نہیں تھی، جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام بنوا لیتے تھے، بڑی بڑی لگنیں۔ قرآن کہتا ہے قدور الراسیات، جیسے لگن ہوتی ہے، ٹب ہوتا ہے، تو ٹب ہوتا تھا لیکن کتنا بڑا ٹب ہوتا تھا، جیسے ایک تالاب ہے، اتنے بڑے بڑے ٹب بنوا لیتے تھے یہ جنات کے ذریعے۔ اتنے بڑے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی موت آئی۔ کیسے موت آئی؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چھڑی کو پکڑ کے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، موت آ جاتی ہے، سارے جنات ان کی خدمت میں لگے ہیں، اور جنات کو بھی اپنے بارے میں بڑا غرور ہے کہ ہمیں تو بڑی راز کی باتیں پتہ ہے، غیب کی باتیں پتہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے، جنات کو پتہ نہیں چلتا۔ 1 سال پورا گزر جاتا ہے، جس چھڑی کو جس لاٹھی کو ٹیک لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، اس لاٹھی کو جب گھن کھا کر لاٹھی کھوکھلی کر دیتی ہے، لاٹھی ختم ہو جاتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جب ان کی کرسی سے ان کے تخت سے نیچے گرتی ہے، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر جاتے ہیں تب جنات کو بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ہمیں غیب کی باتیں پتہ ہوتی، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کو کب موت آنے والی ہے تو ہم 1 سال تک ان کو زندہ نہ سمجھتے ہیں۔ یہ موت ہے، اس کا اختیار، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے، شکم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، نیک ہے برا ہے، بد ہے نمازی ہے، کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور کل انسان کیا کرے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور موت کہاں آئے گی کب آئے گی اس بات کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ تو سب کو موت آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ بھی پتہ نہیں، کہاں آنی ہے یہ بھی پتہ نہیں، پھر بھی انسان موت سے غافل ہے، پھر بھی اس کے بارے میں سوچتا نہیں۔ اچھا، قرآن نے موت کے بعد ایک اور بات کہی، آپ ذرا غور کیجئے، قرآن میں جہاں بھی موت کا ذکر آیا ہے ساتھ میں ایک بات اور ذکر کی، کیا؟ ثم الینا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ 70 سال کی 60 سال کی تم نے زندگی گزاری، عیش کیے، مزے کیے، مر گئے، کام ختم ہو گیا، نہیں، اب ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ثم الینا ترجعون، تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہو۔ یہ جملہ قرآن کا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ موت اختتام نہیں ہے، موت تو ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب وہ ہم سے دور ہو گیا، لیکن اب وہ ایک الگ دنیا میں ہے۔ کون سی دنیا میں؟ ابھی میں حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارے بیچ میں مردے دفن ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، کبھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ دن ہمیں بھی دیکھنا ہے، کبھی قبرستان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے۔ کتنے مردہ دل ہو گئے، کتنے پتھر دل ہو گئے۔ یہ عثمان غنی ہے، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، داماد ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے کئی بار جنتی کہا ہے،
ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی کان اذا مر علی قبر بکا، حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے، حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کہنے والے کہتے تھے عثمان تذکر الجنت والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، اے عثمان جنت کا ذکر ہوتا ہے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تم نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو زاروں قطار رونے لگتے ہو، کیا بات ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ عثمان غنی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی، جو اس منزل سے بچ گیا، جو اس سے نجات پا گیا، اس کے لیے آگے کے راستے بھی آسان ہیں، اور جو قبر کی منزل کو پار نہیں کر پایا وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے بہت سخت ہیں۔ کیا ہوتا ہے قبر کے اندر؟ جب ہم کسی کو دفناتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت، فرشتے آتے ہیں جب ایک انسان کے مرنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر برا ہے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے، نیک ہے تو الگ معاملہ ہوتا ہے۔ نیک کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر بندہ مومن ہے، نیک ہے، تو بڑے آرام سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والی روح تو اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل۔ اور اگر وہی بندہ برا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یاد کرو جب ظالموں کی موت آتی ہے، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تعملون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اچھا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا مرنے کے ٹائم کہ موت کا فرشتہ اس کی روح نکال رہا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ کرتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ کرتا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو عذاب قبر کے بارے میں انسان یہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہیں کچھ لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ ابھی مقدمہ ہوا نہیں، ابھی عدالت لگی نہیں، پہلے ہی مجرم کو سزا دی جا رہی، تو قیامت کے دن عدالت لگے گی، مقدمہ ہوگا، وہاں سزا دی جائے گی، دنیا میں کیسی سزا دی جائے گی؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی میں، دنیا کی زندگی میں بھی چاہے تو سزا دے سکتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں قبر کے عذاب کو نہیں مانتے۔ کیوں صاحب؟ بولے قرآن میں کہیں نہیں آیا، قرآن کہتا ہے دو زندگی ہے، دو موت ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں کہیں قبر کے عذاب کا ذکر نہ آیا ہو، صرف اتنا آیا ہو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو دے دے اس کو لے لو، میرا رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز میں تشہد میں یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور نبی کا امتی کہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ یا تو وہ اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنا بند کر دے، یا پھر یہ کہہ دے کہ نبی کی جو بات میری سمجھ میں آئے گی میں مانوں گا، جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں نہیں مانوں گا۔ میرے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، صحابہ نے کبھی بھی جبریل کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن نبی پر اعتماد ہے، نبی پر بھروسہ ہے۔ نبی نے بتایا کہ جبریل آئے تھے، صحابہ نے مان لیا۔
ایمان ایسا ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیوں، ایمان والوں کی پہلی صفت قرآن میں یہی بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عذاب قبر کا معاملہ غیب کا معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے محسوسات کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی اتنی بڑی قبر ہے، 2x4 کی یا 2x3 کی قبر ہے، حدیث کہتی ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک ہی قبرستان ہے اور سارے مردے اسی میں دفن ہو رہے ہیں، کیسے چوڑا کر دیا جاتا ہے؟ ایسے عقلی شبہات اور اعتراضات کے ذریعے آج عذاب قبر کی حدیثوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب صحیح بخاری کی ایک حدیث کا انکار کیا، صحیح مسلم کی ایک حدیث کا انکار کیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ عذاب قبر کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں عذاب قبر کی روایتیں موجود ہیں، اور جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے گویا کہ پورے ذخیرے حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اور حدیث کو اگر آپ کنارے کر دیں تو پھر شریعت کا کیا بنے گا وہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، تو کیا حال ہوتا ہے قبر کے اندر۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ کا کھچر بھدکنے لگتا ہے، اس قادت تلقی ہی، حضرت زید ابن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایسا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی گر پڑیں گے۔ آپ پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے یہ؟ پتہ لگا کہ قبرستان ہے، 4 یا 5 یا 6 قبریں ہیں وہاں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کوئی جانتا ہے قبریں کس کی ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے فمتا ماتو، یہ لوگ کس حال میں مرے تھے؟ جواب ملا ماتو فی الاشراک باللہ، یہ سب مشرک ہو کر مرے تھے، مشرکوں کی قبریں۔ گویا ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اور وہ عذاب قبر اس کھچر کو محسوس ہو رہا تھا اور وہ بھدک رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها، میری امت بھی قبر میں آزمائی جائے گی، اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ ولو لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنائے، الذی اسمع منہ، جو مجھے سنائی دیتا ہے، مجھے سنائی دیتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی سنائی دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا پناہ مانگو اللہ سے، تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت اپنے سامنے رکھی جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں لائے ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ یہاں نبی کا نام نہیں لیا گیا، کوئی احترام والا جملہ بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ مومن ہے تو کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ گواہی دے دے گا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں تو قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر کافر ہوگا اسے پوچھا جائے گا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ پتہ لگا کہ دین کو سمجھنا چاہیے، سنی سنائی باتوں کو دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ قبر کے اندر سنی سنائی بات کو دین سمجھنے والا ناکام ہوگا، اور سمجھ کر حق بات کو قبول کرنے والا کامیاب ہوگا۔ جو ناکام ہوگا وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے اہل حق کی پیروی کی، 2 ہی طریقہ ہے نجات کا،
یا تو جانو کہ حق کیا ہے یا حق والوں کے پیچھے پیچھے چلو، یہی طریقہ ہے نجات کا۔ تو فرشتے کہیں گے اس آدمی سے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے حق کو جانا اور نہ حق والوں کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر اس کو ایک لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ کہاں مارا جائے گا؟ بین اذنیہ، اس کی گدی پر مارا جائے گا، اور ایسا چلائے گا، وہ ایسی چیخ مارے گا فیصیح صیحۃ یسمعہ من فی السماوات ومن فی الارض الا الثقلین، کہ جنات اور انسان کے علاوہ سارے لوگ سنیں گے۔ یہ عذاب قبر ہے۔ اس کو مزید تفصیل سے اگر آپ کو سمجھنا ہو تو ایک روایت اپنے سامنے اور رکھیں، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ میں لائے۔ حدیث کے راوی حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ قبر تک پہنچے، ولما یولد، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، قبر کو کھودا جا رہا ہے، تیار کی جا رہی ہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، وجلسنا حولہ، ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ کانما علی رؤوسنا الطیر، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ یہ اتنا احترام تھا اللہ کے نبی کا صحابہ کے دلوں میں کہ اللہ کے نبی کے سامنے بڑے باادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک تنکا تھا، ینکت بہ الارض، آپ زمین کھود رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نیک بندہ جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو جیسے ہی اس کو دفنا کے لوگ جانے لگتے ہیں، یسمع خفق نعالہم، ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب یہ کیسے سنتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے کہ جیسے ہمارے بیچ میں زندہ تھا اب قبر میں ویسے ہی زندہ ہو گیا، اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، سننے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مردوں کو دفناؤ تو وہاں دعا کیا کرو، ثابت قدمی کی دعا کیا کرو۔ جیسے ہی ہم دفن سے فارغ ہو کر جانے لگتے ہیں سوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا سوال کیا جاتا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور وہ آدمی کون ہے جو تمہارے بیچ میں بھیجے گئے؟ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور وہ آدمی جو ہمارے بیچ میں بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور کافر یا منافق ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک ہی جواب دیتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جب مومن اپنے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا لگا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتا لگا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتا لگا کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ تو جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ مسلمانوں سب پڑھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، اللہ کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اللہ کی کتاب ہمیں قبر کے اندر بھی بچا رہی ہے۔ اللہ کے نبی یہ جملہ کہتے ہیں اور اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی قبر کے اندر بندہ اگر یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو گویا وہ ثابت قدم رہ گیا۔ اسی لیے مردے کو دفنانے کے بعد یہی دعا کرنی چاہیے، چاہے اردو میں کریں اپنی زبان میں کریں، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ لیکن ثابت قدم کیسے رہے گا؟ جب اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، قرآن سے ہماری دوری بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے تو بھولے بٹ کے ہم نے قرآن کے اوراق کھول لیے، ورنہ سال بھر قرآن ہمارے گھر میں بند رہتا ہے۔ ہماری زندگی کے شیڈیول میں قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ یہاں قبر کے اندر پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتا لگا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتا لگا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ جواب دے گا بندہ کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی افرشوا لہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، وَأَلْبِسُوهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔
پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، وَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اور جنت کی خوشبو اس کو ملتی رہتی ہے۔ اصل میں جب ہم قبر بولتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہی قبر ہوتی ہے جو قبرستان میں ہم جس میں اپنے مردے کو دفناتے ہیں۔ عذاب قبر یا ثواب قبر کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے۔ دنیا اور آخرت کے بیچ کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ کیسی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ مومن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، کافر کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، بس وہ کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے ہمیں پتہ نہیں۔ وہ کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جو کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، آسمان سے آواز آئے گی افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر بچھا دو، البسوہ من النار، جہنم کا کپڑا پہنا دو، افتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کا دروازہ کھول دو، فیضیق علیہ قبر، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ایک فرشتے کو متعین کیا جائے گا، اور فرشتہ بھی کیسا ہوگا؟ اعمی ابکم، اندھا گونگا، نہ دیکھے گا نہ بولے گا، ومعہ مرصبۃ من حدید، اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، ایک ہیمر ہوگا، ہیمر، ہتھوڑا۔ کتنا خطرناک ہتھوڑا ہوگا؟ لو یضرب بہا جبل لصار ترابا، اگر اس ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے گا، فیکون ترابا، اور وہ واقعی میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنا بڑے ہتھوڑے سے انسان کو مارا جائے گا، اس کا کیا حال بنے گا؟ ختم، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ثم تعاد فی روح، پھر اس کے اندر روح لوٹائی جائے گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی نے خاص طور سے وصیت کی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، قبر سے زیادہ خطرناک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی ایک جنازے میں ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، یہاں سب کو آنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت وہ چیز ہے جو ہمیں قدم قدم پر عبرت سکھاتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں ایک دوا لاتے ہیں، ایک میڈیسن لاتے ہیں، ایک سیرپ لاتے ہیں، اس پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ کراس ہو گئی، دوا بیکار ہو گئی، چاہے کتنی بھی مہنگی ہو، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ ریئیکشن کر دے گی۔ ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس ایکسپائری ڈیٹ کے پہلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اور وہ ایکسپائری ڈیٹ کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا آگے بڑھایا ہے، کل کے لیے تم نے کیا آگے بڑھایا ہے، یہ دیکھ لو۔ ہم لوگ تو کاروباری لوگ ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، حساب کتاب رکھنے والے، جوڑ گھٹاؤ رکھنے والے لوگ ہیں۔ پریشانی کے دن آنے کے پہلے انسان تیاری کر لیتا ہے کہ یہ ایام ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کل تمہاری موت کب آئے گی جب تمہیں پتا نہیں، تو یہ مان کے چلو کہ کل آئے گی۔ کل آنے کے پہلے تیاری کر لو کہ کل اگر تمہاری موت آ گئی اور تمہیں اپنے رب کے پاس جانا پڑا تو کس حال میں جاؤ گے، کیا ہوگا تمہارے کھاتے میں، کیا ہوگا تمہارے نام ہمارے نام۔ تو یہ تو قبر کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد قیامت کا جو معاملہ ہوگا، کتنا بھیانک منظر ہوگا قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی پہلی آیت میں نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ ابھی چھوٹا موٹا زلزلہ آیا تھا نیپال کے اندر، کیسے ہل گئے تھے ہم، وہ زلزلہ بھی ہمارے یہاں نہیں آیا تھا، اس کے جھٹکے ہم نے محسوس کیے۔
بہار اور نیپال اور بنگال کے جن جن علاقوں میں وہ زلزلہ آیا، جو متاثر ہوئے، وہاں کے لوگ کچھ دن تک تو ہکا بکا تھے۔ ایک معمولی سے زلزلے کے اوپر ہمارا یہ حال ہے، سوچو زلزلہ قیامت کیسا ہوگا جب وہ زلزلہ صرف نیپال کی سرزمین پر نہیں، پھر بنگال کی سرزمین پر نہیں، پھر ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ وہ زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، وہ دن اتنی سختی کا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ابھی مولانا ماں کی محبت کا ذکر کر رہے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور حقیقت ہے۔ اور میں ایک بات بولوں، ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں یہ فطری ہوتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے، رات رات بھر جاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، باپ اپنی کمائی لٹا دیتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں بیچاری بچہ بیمار ہوتا ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، ماں سے کوئی کہتا نہیں ہے، ماں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، یہ نیچرل محبت ہے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اپنے دل میں ماں باپ کی محبت اور احترام ڈالنا ہے، اور ماں باپ کے دل میں آلریڈی ڈالا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہیں ماں باپ سے نہیں کہا گیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو، وہ تو نیچرل ہے، اولاد سے کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی اولاد کے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ایک ماں، اور وہ بھی دودھ پلا رہی ہو، بچہ ابھی دودھ پی رہا ہو، کتنی محبت ہوگی۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے الگ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن کا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کا دن ایسی بے بسی کا دن ہوگا، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈر کا یہ عالم ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے، اور لوگوں کے چہروں کا جغرافیہ ایسا ہوگا، لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایسے لگ رہے ہوں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ دنیا میں ہم جھوٹ سچ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ کیا یہ اولاد ہمارے کام آئے گی؟ یہ بچے ہمارے کام آئیں گے؟ یہ بیوی ہمارے کام آئے گی قیامت کے دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی چنتا ہوگی، اور بھاگے گا ہی نہیں۔ ماں باپ چاہیں گے میری اولاد کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، بیوی چاہے گی میرا شوہر گرفتار ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ گنہگار آدمی کہے گا، مجرم آدمی کہے گا، اے اللہ میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے بھائی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے پورے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں کون بچے گا؟ وہاں کون سی چیز ہمارے کام آئے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں صاف ستھرا کلیجہ لے کر پہنچو، جس دل میں شرک نہ ہو، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں جلن نہ ہو، جس دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں نہ ہو، جو دل توحید والا ہو، جو دل اخلاص والا ہو، جو دل ایمان والا ہو، ایسا دل والا وہاں کامیاب ہوگا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے قیامت کا۔ ہم لوگ بائک چلاتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، بائک چلاتے چلاتے راستے میں ٹریفک پولیس والا نظر آ جاتا ہے، ہمارے پاس ڈی ایل نہیں ہے یا ہیلمٹ نہیں ہے، تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں، ڈر ہے ایک
کہ وہ پکڑ لے گا. اس کی پکڑ کا ڈر ہے ہمیں, اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے ہمیں. اس کی نظر سے تو ہم بچ سکتے ہیں, اللہ کی نظر سے بچ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک عجیب بات کہی. سورہ کہف کے اندر فرمایا یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزۃ وحشرناہم, قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے, یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور پوری کی پوری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک دنیا میں جتنے انسان آئے وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, اور سارے کے سارے انسان صف لگا کر لائن سے کھڑے ہوں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. میرے بندو, تم یہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی, تم یہ سمجھتے تھے کہ آج کا دن نہیں آئے گا, لیکن دیکھو جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو. پتہ ہے قیامت کے دن انسان کیسے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے؟ نیکڈ, ٹوٹلی نیکڈ, 1 انچ کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا, قیامت کے دن جب تم کو جمع کیا جائے گا سارے کے سارے لوگ ننگے پیر, ننگے بدن, اور غیر مختون, کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, ننگے پیر, ننگے بدن اور بغیر ختنے, اس حال میں تم کو اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ نے اس موقع پر ایک عجیب سوال کیا, اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا. اللہ کے نبی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم کو ننگے بدن اور ننگے پیر اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ نے ایک عجیب سوال کر دیا, الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے نبی, جب قیامت کے دن مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے اور آپ فرما رہے کہ سارے کے سارے ننگے ہوں گے, تو اس کا مطلب ننگے مرد ننگی عورتوں کو دیکھیں گے, ننگی عورتیں ننگے مردوں کو دیکھیں گی. یہ تو بڑی شرم و حیا کا معاملہ ہوگا, تو بڑا عجیب معاملہ ہوگا. سب ننگے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سوسائٹی میں رہتی تھی, شرم و حیا کا کتنا اعلیٰ تصور تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرد اور عورت ننگے ایک جگہ کھڑے ہوں. حضرت عائشہ کی اس سوال کو آج کے ماحول کے سامنے رکھ کر ذرا سوچیے کہ آج ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں, اور آج سے 15 سال 20 سال جو اگلی جنریشن جو آنے والی ہے, کیا حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اوریانیت اور ننگا پن اور ولگیرٹی سماج میں کیسا حاوی ہو چکا ہے. اور ابھی مولانا نے دجال کے بارے میں تفصیل سے تقریر کی. جس زمانے میں دجال آئے گا اسی زمانے میں قیامت کی اس کے پہلے ہی جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی, اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بدکاری ایسی کھلم کھلا کی جائے گی کہ لوگ شارع عام پر, سر عام مین روڈ پر زناکاری کریں گے. اور اس زمانے میں سب سے متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہوگا جو زناکاری کرنے والے مرد و عورت سے کہے گا کہ ذرا سائڈ چلے جاؤ, ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ. آج کے اس ماحول میں ہمیں حضرت عائشہ کے اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت کا ذکر ہو رہا تھا, لیکن یہ سن کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مرد اور عورت جب سب ننگے ہوں گے تو شرم و حیا کا کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, یا عائشہ الامر اشد من ذالک ان یہمہم ذاکا, قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کے دن کہاں کسی کو اتنی فرصت ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے. اور گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت مقداد ابن اسود راوی ہیں, کہتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل. سورج دنیا سے 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل سمجھتے ہیں؟ 1 میل 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے, تقریباً 1.5 کلومیٹر کے برابر 1 میل ہوتا ہے. اور آج اس وقت سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. مئی جون کا مہینہ آتا ہے تو ہم اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں.
سوچو کہ جب 1 میل کی دوری پر 1.6 کلومیٹر کی دوری پر جب یہ سورج ہوگا تو اس وقت کیسی حرارت اور گرمی اور ٹیمپریچر کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، کوئی اپنی کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسی گرمی کا عالم، ایسے پسینے کا عالم ہوگا. اور اس گرمی میں اس پسینے کی شدت سے بچنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا. ہیں کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے. 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. یہاں عرش کا ذکر نہیں آیا لیکن دوسری روایات میں عرش کا لفظ آیا ہے. اپنے عرش کا سایہ دے گا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو. کون 7 لوگ ہوں گے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں آپ کو. امام عادل، انصاف اور عدل کا دامن تھامے رہنے والا امام، لوگوں کا سردار، لوگوں کا مکھیا، لوگوں کا امیر جو انصاف اور عدل کے ساتھ کام کرے. وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اس پوری حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی بوڑھے کے لیے کوئی خاص بشارت ہو، لیکن جوان کا نام لے کے کہا گیا. آپ کی جوانی کی یہ ویلیو ہے اللہ کے نبی کی نظر میں، اللہ کی نظر میں. ایک جوان آدمی جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، جس کی جوانی مستیوں اور دنیا کی رنگینیوں کی شکار نہ ہو جائے، جو اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھے، جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، ملیں تو اللہ کے لیے، جدا ہو تو اللہ کے لیے. آج دولت نے ہم لوگوں کے مزاج کو ایسا بنا دیا ہے کہ آج اس طریقے کے رشتے کی ہم اس طریقے کے رشتوں کو کچھ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کے لیے کسی سے کوئی محبت کرے. ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں کہیں چلے جائیں، اہل حدیث ہو، مسلمان اہل حدیث، اپنی جماعت کا موحد انسان، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں لوگ. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، ایک محبت ہے کہ اپنا بھائی ہے، اپنی جماعت کا ہے، اپنا موحد بھائی ہے. ایک محبت ہوتی ہے جو پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر یہ محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اور نمبر 4، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا. کہاں گئے وہ نمازی جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا؟ آج تو نمازی ہیں لیکن بس ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے. اذان ہوئی، 8 بجے اذان ہوئی، 8:15 بجے پہنچ گئے، 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، 1 رکعت وتر پڑھی، چلے آئے. ایک کام یہ بھی ہے. اور ایک وہ نماز ہے جس میں خشوع ہے، جس میں خضوع ہے، جس میں اللہ کی قربت کا احساس ہے. ایک وہ نماز ہے کہ ٹرین پر ہو، فلائٹ پر ہو، بس پر ہو، مس نہیں ہونے دیں گے. ایک وہ نماز ہے کہ چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا. نماز سے ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اور اگلی جو صفت بیان کی گئی اس پر میرے نوجوان ساتھی ذرا توجہ دیں. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت. ایک بات بولوں، میں نے وہ حدیث ابھی جو پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی میٹھی ہے، اس میں ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے یہ تو کہا کہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی میٹھی ہے، اور اللہ نے تم کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا. آگے ایک اور جملہ کہا، کیا کہا؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ،
اے میرے امتیوں تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. عورت بہت بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے دنیا کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو کے ایک پلڑے پر پوری دنیا کو رکھ دیا اور دوسرے پر عورت کو رکھ دیا. ساری دنیا کے فتنے ایک طرف, عورت کا فتنہ ایک طرف. یہ عورت چاہے تو بڑے بڑے متقی کے تقوی کو پانی پانی کر سکتی ہے, اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز کارگر ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور ملکہ عورت, حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تیری اس بدکاری کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا, ایسے پاک دامن انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دے گا. ماشاء اللہ میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں جہاں خوشحال اور متمول لوگ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے ہم سب کے مال میں, منال میں. لیکن زکوٰۃ اور خیرات اور صدقے کے سلسلے میں ایک عجیب بات اس حدیث میں, ایک عجیب نکتہ ہمیں بتایا گیا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار وہ خوش نصیب انسان بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں جب صدقہ دے, خیرات دے تو چھپا کر دے. نمائش مقصد نہ ہو, اپنا نام کرنا مقصد نہ ہو کہ مسجد بن رہی تھی میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا. صدقہ دے اور چھپا کر دے, اتنا چھپا کر دے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہاں ایک اہم بات آپ کو یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ کو چھپا کر نہیں دینا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے ایک ایسے ماحول میں جہاں لوگ زکوٰۃ سے بھاگتے ہوں, زکوٰۃ نہ دیتے ہوں, وہاں زکوٰۃ بتا کے دے دینا چاہیے کہ ہاں میں اتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں, کوئی حرج نہیں. لیکن عام صدقات و خیرات چھپا کر دینے چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے. اتنا چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. جاڑے کا دن آیا, فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی لیٹا تھا. ایک امیر آدمی اپنی کار سے اترا, اس کو کمبل اڑا دیا, چلا گیا. اس غریب کو پتہ نہیں کس نے کمبل اڑایا, اس امیر کو پتہ نہیں میں نے کس کو اڑایا. یہ بھی خیرات کا ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں اور کیمرے کے ذریعے فوٹو کھنچوا کے اخبار میں بھی ڈال رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. دونوں طریقے ہیں. لیکن اللہ کو کون سا طریقہ محبوب ہے؟ چھپا کر دے, اور اتنا چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, محفل میں رو دینا, محفل میں آنسو بہا دینا, پبلک کے سامنے اللہ کے خوف اور تقوی کا اظہار کرنا, یہ تو سب کو آتا ہے. کامیاب تو وہ انسان ہے جو تنہائی میں, اکیلے میں اللہ کو یاد کرے, اپنے گناہوں کو یاد کرے, شرمندہ ہو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں, وہ آنسو کل قیامت کی گرمی سے اس کو بچائیں گے. تو گرمی سے ہم بچ سکتے ہیں. پیاس بھی بہت تیز لگے گی قیامت کے دن, جب سورج اتنا قریب ہوگا تو پیاس بھی بہت تیز لگے گی. پیاس کیسے بجھے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. لیکن وہ حوض کوثر کا پانی بھی کس کو پلائیں گے؟ اپنے ان امتیوں کو پلائیں گے جن امتیوں کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے, غرم محجلین, جن کے چہرے اور جن کے جسم, جن کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے, جو دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے. اور کوثر کا وہ پانی اللہ کے نبی ان حضرات کو نہیں پلائیں گے جو محبت رسول کے نام پر ہی صحیح نبی کے دین میں بدعت و خرافات نکالیں گے. اللہ کے نبی ان کو بھگا دیں گے. سحقن سحقن لمن غیر عبادی, میرے دین کو بدلنے والے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ. تو وہ قیامت کا دن ہوگا. سور پھونکا جائے گا, کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 48 میں فرمایا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی, گر پڑیں گی. الا من شاء اللہ, سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بچیں گے, لیکن پھر فرشتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا. سب سے آخر میں خود موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی, اکیلے اللہ کی ذات باقی بچے گی.
وہی وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، وہی وہ ذات ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اب میدان محشر میں لوگ پہنچ گئے، اب اللہ کی عدالت لگی ہے، اب حساب و کتاب کا مرحلہ آتا ہے، اب بندے کی کتاب اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کے کرتوت اس کے سامنے آتے ہیں۔ کیا بندے کا حال کیا ہوتا ہے اس ٹائم؟ اللہ نے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، جب تمہاری کتاب رکھی جائے گی، تو جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، جو بدکار لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز اس میں مس ہوئی ہے، نہ بڑی چیز مس ہوئی ہے، ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ زندگی کا ایک ایک عمل اس کے اندر ریکارڈ ہوگا۔ اس کے بعد اب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا، اب کون کامیاب ہے کون ناکام ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ پڑھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال۔ دنیا میں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر ان کے مارکس کم آ جائیں، ان کے نمبر کم آ جائیں، تو پیرنٹس جا کے ٹیچر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نمبر کم ملا ہے، اس کی کاپی دوبارہ نہیں، اسکروٹنی نکلوائی جائے، اس کی کاپی نکلوائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوری آنسر کاپی دے دے گا، ہمیں رزلٹ نہیں دیا جائے گا، پوری کاپی دے دی جائے گی۔ جو پاس ہو گئے ان کی پہچان یہ کہ ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ بیچارہ خوشی میں کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو یہ ہے میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا یہی حساب ملے گا۔ لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کرتے تھے، فجر کی اذان ہوتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہوتی تھی، میں اے سی میں سویا رہتا تھا، میں کمبل اوڑھ کے سویا رہتا تھا، میں گرمی کی سردی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں سن کر میں اٹھ جاتا تھا، میں اللہ کی حضور جا کر سجدے کرتا تھا، میں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ کو خوش کیا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مومن بندہ دنیا میں جتنا بھی پریشان رہا ہو اللہ کے ہاں عیش و آرام سے رہے گا۔ فی جنت عالیہ، جنت میں رہے گا۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں بیچارے کو پھل کھانے کو ملے نہیں، میوے کھانے کو ملے نہیں، دنیا میں بڑی غریبی کی پریشانی کی زندگی بھی اس نے گزاری ہو، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، سارے پھل سارے میوے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، تجھے کسی چیز کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا میرے مومن بندو آج کھاؤ اور پیو، تم نے دنیا میں عمل کیا تھا، ہمیں راضی کیا تھا، ہمیں خوش کیا تھا، آج تمہارے عیش کے دن ہے۔ اور فیل ہونے والوں کی نشانی کیا ہو؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش حساب و کتاب کی نوبت ہی نہ آئی ہوتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں سوچ بدل گئی۔ دنیا میں جب کسی کو آخرت کی بات بتاؤ، جنت کی بات بتاؤ، جہنم کی بات بتاؤ، تو ایک دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے ہٹو میاں،
4 دن کی زندگی عیش کرنے دو، مر گئے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں ایک دنیا دار، ایک مادہ پرست انسان کی یہ سوچ ہے کہ موت کے مریں گے تو دیکھا جائے گا، اور وہاں کیا سوچ ہوگی؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ نوبت نہ آئی ہوتی، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ما اغنا انی مالیا، میرا مال، میری پراپرٹی، میری دولت، میرے مکانات میرے کسی کام نہیں آئے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت آج ختم ہو گئی، آج کسی کے اوپر میرا روب نہیں چلتا، کسی کے اوپر میرا دبدبہ نہیں چلتا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کے دن کا منظر ہوگا، یہ وہ مضمون ہے کہ پورے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اور مختلف اسالیب میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں، اور عمل کرنے کے لیے اور ہمارے دل اور دماغ میں آخرت کا ڈر پیدا کرنے کے لیے سب سے آسان چیز اور سب سے سامنے کی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی لوگوں کو دفناتے ہیں، کسی نہ کسی دن ہمارا کوئی رشتہ دار مرتا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم خود مریں گے۔ یہ موت ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کتنے بھی ہم دنیا میں ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کر لیں، دولت کا انبار لگا لیں، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہمیں بھی فنا ہونا ہے، ہمیں بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے مکان میں جاتے تھے، اپنے محل میں جاتے تھے، تو اکثر قرآن کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے، سورہ شعراء کی آیت پڑھتے تھے، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو بڑا نوازا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ہمارا وعدہ، اب وعدے سے مراد اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور وعدے سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، جس دن موت آئی ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو دنیا میں جتنا دولت، شہرت، عزت جو کچھ کمایا تھا وہ آج کسی کام کا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبر سے لے کر حشر تک کا جو یہ مرحلہ ہے اس کے لیے تیاری کریں، اور موت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، موت یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، آپ سب کو آرام کرنا ہے، میں انہی باتوں پر اختتام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں موت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس عقیدے پر رہنے کی توفیق دے جو عقیدہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے، رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب تمام لوگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو رب العالمین دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صرف 2 منٹ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور کتاب کی شکل میں ہدیہ اپنے ساتھ لیتے جائیں۔